नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाला कम लबिस्ता क़ाला लबिस्ता यौमन औ बअद यौम क़ाला बल लबिस्ता मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयातन लिन्नासि वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यना लहु क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। 3 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और आयत नंबर 258, 259 और 260 सूरह बकरा की 3 आयत 258, 259 और 260, 258, 259 और 260। बुनियादी तौर पर ये तीनों आयत जो हैं ये पिछली चूँकि आयतल कुर्सी पीछे गुजरी है कि पूरी कायनात का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मालिक है वो सब चीज़ों का, सारा इक़्तिदार सारी चीज़ों पर कुल्ली इक़्तिदार उसी के पास है, कोई भी उसके उस इक़्तिदार में शरीक नहीं है। अब यहाँ से जो है दूसरी 2-3 मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं। पहली मिसाल तो दी नमरूद की। देखिए तर्जुमे में क्या बात है, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है और इस बिना पर कि इस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा मग़रिब से निकाल। ये सुनकर मुनकिर हक़ शशदर रह गया, मगर अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। ये पहली मिसाल थी। मिसाल क्या थी कि नमरूद अपने आप को रब समझता था। रब किन मानों में समझता था? वो ये कहता था कि सारा इराक़ जहाँ के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहने वाले थे, जो उनका अपना मस्कन था, उस नमरूद के दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद CEO थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव की उनकी कोई वो थी, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, बड़ा रुतबा था उनका उस दरबार में। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को बुरा भला कहते थे, तो उनके बाप को ये बात बहुत बुरी लगती थी। और फिर जो है वो ये बात भी हम सब के इल्म है कि एक रोज़ सब वो सारे के सारे लोग जो है वो किसी मेले में गए हुए थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा कि तो आप भी चलें, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कसलमंदी सी है, मैं आज नहीं जाऊँगा। वो सब चले जाते हैं। पीछे में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और बड़े बुत खाने के बुतों को तोड़ डालते हैं। ये बात हम सब लोगों को मालूम है कि वो बुतों को तोड़ते जाते हैं और कहते जाते हैं ये जो खाना पीना पड़ा हुआ है, खिचड़ा है, फिरनी है और कोरमा है, ये सब चीज़ें खाओ ना, खाते क्यों नहीं? उन पर उंडेलते जाते थे और सीधे हाथ से कुरान मजीद कहता है कि उनको तोड़ते जाते थे। और सबको जब तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया सारे बुतों को, तो जो बड़ा बुत था उसकी गर्दन में वो हथौड़ा लटका दिया। जब वो सारे आए वापस मेले से, तो किसने हमारे बुतों का ये हशर किया, हमारे खुदाओं का किसने हशर ये किया? सब ने कहा कि भाई एक नौजवान है और वही इस तरह के काम करता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा कि किसने तोड़ा इन बुतों को, हमारे इन खुदाओं को किसने ज़रब लगाई है? फरमाया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि इनसे पूछो, ये बताएंगे। उन लोगों ने कहा ये कैसे बता सकते हैं? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब ये बता नहीं सकते हैं
تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسے مٹی کے پتھر اور بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پہلے تو وہ گھبرائے کہ یہ کیا جواب ہے، اور جانتے تھے کہ ظاہر ہے مٹی کے بت جواب تو نہیں دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود جو بادشاہ تھا عراق کا، اس نے کہا زندگی اور موت تو میرا میں بھی دیتا ہوں، میری تمدنی اور سیاسی ربوبیت تو میری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ہیں میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر کہ آج مغرب سے نکال دے سورج کو۔ تو سارے اہل دربار سجدہ رہ جاتے ہیں، اور جو نمرود تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ کام تو وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کام میں لوگوں کو شریک کرتے تھے یہ، اور دنیا پر جو نظام تمدن تھا، جو نظام سیاسی تھا، اس پر ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ جس کو چاہتے تھے مارتے تھے، جس کو چاہتے تھے جیتا رکھتے تھے، جس سے چاہتے تھے اس کا سارا باغ چھین لیتے تھے، مطلب یہ ان کی حکومت تھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، حکومت کسی کی نہیں چلے گی، نہ تمدنی معاملات میں چلے گی، نہ سیاسی معاملات میں چلے گی، اور نہ ہی کسی اور معاملے میں چلے گی۔ اگر حکومت چلے گی، حکم چلے گا، حکومت تو حکم سے بنتی ہے نا، حکم سے حکومت، تو حکم اگر چلے گا تو ان الحکم الا للہ۔ تو نمرود اپنے آپ کو رب کہنے لگ گیا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ نہیں، تم رب نہیں ہو، رب العالمین ہے، اس کے آگے سب کو جھکنا پڑے گا، سب کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ پہلی مثال یہ دی کہ دنیا میں کسی کی خدائی نہیں ہے، کسی کی بڑائی نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف اگر چلے گا حکم تو اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری مثال کیا دی؟ دوسری مثال اللہ رب العالمین نے اس میں یہ دی، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزرے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ دوسرے نبی کی مثال ہے، حالانکہ اس میں ذکر تو نہیں کیا گیا کہ وہ نبی تھے، لیکن انبیاء ہی کو حقائق دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ رب العالمین لے گئے اور سارے حقائق اپنی دربار کے، اپنی حکومت کے اللہ رب العالمین نے دکھائے، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، فرشتوں کی ساری موومنٹ دکھائی، جہاں جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ سارے لوگ رہ رہے تھے وہ جگہ دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین انبیاء کو مشاہدہ کروا دیتا ہے تاکہ جب وہ کوئی بات کریں انسانوں کے سامنے تو حق الیقین کے ساتھ ساری کی ساری باتیں کریں۔ تو انہوں نے بھی، یہ بھی جو نبی تھے، ان کا بھی خیال یہ تھا کہ جب مر جائے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں 100 برس تک سلا دیا۔ 100 برس کے بعد جب یہ اٹھے تو کہا کہ ذرا اپنا کھانا اور پانی دیکھو، تو کھانا پینا بالکل ٹھیک تھا، کھانے پینے کو بھی اللہ رب العالمین نے ٹھیک رکھا، لیکن وہ جانور جس پر یہ سواری کرتے تھے گدھا، اس کا بنجر تک 100 برس میں بوسیدہ ہو چکا تھا۔ کہا کہ دیکھو اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس گدھے کو دوبارہ اس پر گوشت پوست چڑھانا شروع کیا، ان کو مشاہدہ کروایا حقیقت کا۔ تب انہوں نے کہا کہ ایمان تو میرا پہلے بھی تھا، مانتا تو میں پہلے بھی تھا، لیکن اب بالکل عین الیقین ہو گیا، دیکھ کر یقین ہو گیا۔ یہ اب یہ غیب کی بات میرے لیے نہیں رہی، اب تو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین ایسا کر سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا کیا نظام ہے، وہ قدرت ہوگا کہ کھانا پینا 100 برس تک ٹھیک رہا، اور یہ جو تھے نبی یہ بھی بالکل 100 برس تک ٹھیک رہے، لیکن گدھا جو ہے وہ بالکل مر گیا، مرنے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ ختم، سب کچھ 100 برس میں تو ظاہر ہے جو ہو سکتا ہے وہ ہوا اس گدھے کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر تیسری مثال اللہ رب العالمین نے دی، وہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔
اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی بات تھی کہ یا اللہ تو زندہ کیسے کرے گا. مطلب ایک انسان ہوتا ہے نا کہ سمجھ میں اس کے نہیں آتا کہ ہوگا کیسے ہی ہے. جب آدمی بالکل الگ ٹوٹ جائے گا, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, گوشت مٹی میں مل جائے گا, سب کچھ مٹی ہو جائے گا, تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ سوال کل بلاتا ہے آدمی کو, یہ کیسے ہوگا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ یہ تو کرے گا کیسے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اچھا تم 4 پرندے لو اور ان کو حصے کرو. تو کہا کہ فرمایا اچھا 4 پرندے لے لیں, ان کو اپنے سے مانوس کر لو. مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دو. اور پھر جب وہ رکھ دیے تو کہا کہ اچھا اب انہیں آواز دو. انہیں آواز دی تو سب دوبارہ زندہ ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے عین الیقین, آنکھوں دیکھا یقین بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کروا دیا کہ وہ دیکھیں اس کو. تو اللہ رب العالمین ان 3 مثالوں کے ذریعے جو بات بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ انسانوں ہی میں سے تھے. نمرود اپنے آپ کو بڑا با اقتدار سمجھتا تھا, اس کو ہم نے بتا دیا کہ نہیں, حکومت میری چلے گی, قانون میرا چلے گا, شریعت میری چلے گی. ہم نے بتا دیا, ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بتایا. پھر دوسرے نبی جن ایک آبادی سے گزرے جس کی جو چھتوں کے بل اوندھی گری ہوئی تھی, مطلب کوئی عذاب ان کے اوپر آیا ہوگا اور عذاب کے سبب جو ہے نا وہ برباد ہو گئی ہوگی پوری بستی. تو اس بستی میں ان کو بھی خیال دیا تھا کہ دوبارہ کیسے سب زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا 100 برس تک. اور سلانے کو اللہ رب العالمین نے اس بات سے تشبیہ دی کہ ہم نے اس کی روح قبض کر لی. 100 برس کے بعد دوبارہ روح دی بھیجی ہوگی. وہ دوبارہ اٹھے تو دیکھا کہ کھانا پینا ٹھیک ہے, اور کہا کہ گدھے کو دیکھ لو. تو اللہ رب العالمین نے عین الیقین کروا دیا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں والا سارا سلسلہ کروایا. تو یہ اللہ رب العالمین انسانوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تم اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. جو آیت الکرسی کی پوری بات ہے وہ آیت الکرسی کی بات یا مثالوں سے سمجھیں, اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے. جس طرح اس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ وہی سب سے بڑا ہے, وہی مالک الملک ہے, تمہارا سب اگلا پچھلا سب کچھ اسے معلوم ہے, وہ سارے علم پر محیط ہے, اور وسع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی, اس کا اقتدار, اس کی حکومت ساری کائنات پر بالکل پھیلا ہوا ہے. اور یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ زندہ کیسے کرے گا اور اقتدار اسی کا ہونا چاہیے, یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان اللہ کی بندگی کرے, اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے, کسی اور جانب وہ متوجہ نہ ہو, کسی اور جانب اس کی توجہ نہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب پر کامل یقین عطا فرمائے. ہم اللہ رب العالمین کے اقتدار پر, اس کی طاقت پر خوب بھروسہ رکھیں. اور جب یہ طاقت اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا, معرفت حاصل ہو جائے گی, تو ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں, اور اس سے بالکل بے غرض نہ ہو جائیں, رخ اس کی طرف سے تبدیل نہ کر دیں, اور یہ نہ ہو جائے کہ بالکل اللہ رب العالمین کو بھول جائیں. یاد رکھیں وہ پروردگار عالم ہے, اس نے ایک مہلت عمر دی ہوئی ہے, اس مہلت عمر میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر لی جائے تو وہی آدمی فائدے میں رہے گا, ورنہ آدمی نقصان اٹھائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک 2 آیات میں آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں پہچانی, تم نے نہیں سمجھا رب العالمین کو, نہیں پہچانا اللہ رب العالمین. کتنا بڑا ہے وہ, کتنا مالک الملک ہے وہ پروردگار, اتنا بڑا ہے کہ وہ زمین جو ہے قیامت کے روز اس کی مٹھی میں ہوگی. اب آپ سوچئے ذرا سا, حالانکہ اللہ رب العالمین کی کوئی مٹھی وغیرہ نہیں ہے, لیکن مٹھی میں ہوگی اس کی زمین. انسان کیونکہ مٹھی سمجھتا ہے تو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے. اور پھر کیا کہا, جو آسمان ہے, 7 آسمان, جن آسمانوں کو انسان دیکھتا ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے. اب آپ سوچئے اس آسمان کے نیچے سورج کتنا چھوٹا سا لگتا ہے, چاند کتنا چھوٹا سا لگتا ہے, اس کائنات کا رب العالمین مالک ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کریں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.